मैं इस हवेली में नौकरानी थी और मालकिन मुझे रोज़ जलील करती थी। एक दिन सफाई करते हुए मुझे कालीन के नीचे दबा एक पुराना निकाहनामा मिला। इस पे लिखी तहरीर ने मेरे पैरों तले ज़मीन निकाल दी। मैं इस हवेली की नौकरानी नहीं थी बल्कि इस जायदाद की वारिस थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा इस बंगले में गुजरा था। मैं सवेरा हूँ और मुझे याद नहीं कि मैं कब से यहाँ काम कर रही थी। शायद बचपन से ही, लेकिन वो यादें धुंधली सी हैं। मैंने कभी इसके बारे में किसी से बात नहीं की, क्योंकि जहाँ सब कुछ एक कानून की तरह था, और कानून ये था कि बड़ी बीबी की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होना था। बड़े साहब का चेहरा सिर्फ तस्वीरों में देखा था, और वो कुछ साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। इनके कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, और अब इस घर की दुनिया बड़ी बीबी के गिर्द घूमती थी। इनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन रिश्तेदार बहुत ज़्यादा आते जाते रहते थे, और हर आना जाना एक त्यौहार की तरह होता था। लेकिन मेरे लिए ये सब महज एक बोझ था। मैं हर सुबह उठती और काम की तैयारी करती, क्योंकि जहाँ काम ख़त्म होता ही नहीं था। सफाई करना, कपड़े धोना, खाना पकाना, सब कुछ मेरा रोज़ का मामूल था, और हर काम में बड़ी बीबी की नज़र हमेशा मेरे ऊपर थी। इनका रवैया कभी नरम नहीं होता था और ना ही मोहब्बत भरा। कभी कभी वो सिर्फ धमकियाँ देती थी और मैं खामोशी से सुनती रहती थी, और मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ बोला तो सब कुछ मज़ीद ख़राब हो जाएगा। मैंने सीख लिया था कि सब्र और खामोशी ही मेरी ताकत है। एक दिन मैंने महसूस किया कि पूरा दिन एक जैसे काम करने के बावजूद थकन कभी ख़त्म ही नहीं होती। मेरे हाथ टूट चुके थे। खाना पकाने के बाद मेरी उंगलियां दर्द से जकड़ जाती थी। मैंने बड़ी बीबी को देखा, जो सोफे पर बैठी थी और चाय पी रही थी। इनकी नज़रों में कोई शफकत नहीं थी, बस एक सख्ती, और सख्ती में भी एक गुरूर था जो मुझे हमेशा डराता था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं यहाँ सिर्फ एक सड़क से उठाकर लाई गई थी, और ये सब इनका एहसान है। लेकिन एहसान और मोहब्बत के दरमियान बहुत फ़र्क होता है, और मैं इस फ़र्क को हर रोज़ महसूस करती थी। मैंने सीखा कि यहाँ हर रिश्ता अपने फ़ायदे के लिए बनाया जाता है। हर दोस्त, हर यार एक दिन आपके काम आता है और अगले दिन भूल जाता है। मैंने कई बार रिश्तेदारों को आते जाते देखा जो सिर्फ बड़ी बीबी की तारीफ़ करते और मेरे काम का जिक्र कभी भी नहीं करते थे। लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि शिकायत करने से ज़्यादा नुकसान होता है। मैंने अपनी दुनिया बनाई। अपने कामों में मसरूफ़ रहना मेरा वाहिद सहारा था, और यही मेरा तहफ़्फ़ुज़ था। एक दिन बड़ी बीबी ने कहा कि सवेरा, तुमने सालन में नमक ज़्यादा डाल दिया है, और मुझे लगा कि ये मामूल की बात है, लेकिन इनके लहजे में सख्ती ने मेरे दिल को और धचका दिया। मैंने खामोशी से सफाई शुरू की और सोचा कि अगर मैंने कुछ कहा तो शायद अगली बार और सख्त सज़ा मिलेगी। यही मेरे लिए ज़िंदगी की हकीकत थी कि खामोश रहो और काम करते रहो, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारी सुनता नहीं था। मैंने महसूस किया कि हाथों की छाले और उंगलियों की चोटें मेरे काम की अक्कासी नहीं करती, बल्कि मेरी बोझ और तन्हाई की कहानी सुनाती थी। कुछ दिन बाद एक और वाक़या हुआ। एक रिश्तेदार आया जिसने बड़ी बीबी के साथ मज़ाहमत करने की कोशिश की, और बड़ी बीबी ने इसके आते ही सबको दिखा दिया कि वो कितनी ताकतवर है। मैंने खामोशी से ये सब देखा और दिन ही दिन में सोचा कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक खेल है, और इस खेल में हम सब किसी न किसी किरदार में बंधे हैं। मैं सिर्फ नौकरानी नहीं, बल्कि एक ज़िंदा इंसान हूँ जो अपने जज्बात छुपा कर रहती है। इस दिन के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं खुद को मजबूत बनाऊंगी, अपने जज्बात को काबू में रखूंगी, और किसी के खौफ के सामने नहीं झुकूंगी। मैंने अपने आप से वादा किया कि अगरचे मैं यहाँ सिर्फ एक एहसान की वजह से हूँ, लेकिन मेरा हक मेरी मेहनत में छुपा है, और मैं इस मेहनत का सिला कभी नहीं भूलूंगी। मैंने छोटे छोटे मंसूबे बनाने शुरू किए कि किस तरह दिन के काम के बाद थोड़ी सी खुशी अपने लिए निकालूं और दिल को सुकून दूं। रात के वक्त जब सब सो जाते, मैं चुपके से बावर्ची खाने में जाती और छोटे छोटे काम करती जो मेरे दिल को खुशी देते थे। कब एक कप चाय अपने लिए बनाना, या खिड़की के बाहर चमकते सितारे देखना, ये सब मेरे छोटे छोटे सुकून के लम्हात थे। मैंने सीखा कि खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है, और यही ज़िंदगी का असल सबक है।
کچھ مہینے بعد ایک دن بڑی بیوی نے مجھے بلا کر کہا کہ سویرا، تم نے اچھا کام کیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ الفاظ میری زندگی میں پہلی بار واقعی کسی تعریف کے مترادف تھا۔ میں نے مسکرا کر شکریہ کہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگرچہ وہ تعریف بہت کم تھی لیکن میرے دل کے لیے بہت بڑی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر محنت کا پھل کبھی نہ کبھی ملتا ہے اور صبر کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ بڑی بیوی کو کوئی مسئلہ ضرور تھا۔ 10 میں سے ایک دفعہ ان کا موڈ اچھا ہو جاتا تھا، لیکن 9 دفعہ تو وہ مجھ پہ بہت زیادہ ظلم کرتی ہوئی اور مجھے ذلیل کرتی ہی رہتی تھی۔ شاید اسی لیے کیونکہ اس گھر میں کوئی نہیں تھا، رات اس گھر میں بہت پرسکون ہوتی تھی۔ رات کو میں اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ رات کو بس بڑی بیوی سو جاتی تھی لیکن دل میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ پیسہ زیادہ ہے اور خرچ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کاروبار سے بھی پیسے آتے تھے، زمینوں سے بھی ٹھیکہ آیا کرتا تھا، لیکن انسان بڑی عجیب چیز ہے۔ اس کی زندگی جتنی بھی بری ہو وہ پھر بھی جینا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا۔ میں بھی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں مر جاتی میں؟ کیا میں بلا وجہ اس دنیا سے چلی جاتی؟ میری زندگی بری ضرور تھی لیکن پھر بھی مجھے زندگی سے محبت تھی۔ اس چیز سے محبت تھی کہ میں زندہ ہوں، اللہ نے مجھے صحت مند بنایا، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اور کبھی کبھی تو مجھے وقت بدلے گا۔ مجھے اس بات پہ بھروسہ تھا کہ کبھی بھی کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ میں نے اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے جمع کرنا شروع کیے اور ایک دن کو ایک چیلنج کے طور پہ لیا کہ کیسے میں زیادہ مضبوط رہ سکتی ہوں، کیسے میں اپنی تنہائی کو کم کر سکتی ہوں اور کیسے اپنے کام میں خوشی تلاش کر سکتی ہوں۔ میں نے سیکھا کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، بلکہ ہر مشکل کے بعد سکون ضرور آتا ہے، اور یہ سکون محض کسی کے احسان سے نہیں بلکہ خود کی محنت اور صبر سے ملتا ہے۔ میری زندگی میں محبت بھی تھی۔ میں جس کریانے کی دکان سے سامان لیتی تھی وہ لڑکا وہیں پہ کام کرتا تھا۔ اس کا نام وسیم تھا۔ وہ خود کسی کا نوکر تھا لیکن پھر بھی اسے میرا احساس تھا۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کس طرح اس عورت کے چنگل سے نکلو، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ لیکن اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، وہ بھی غریب تھا اور اکیلا بھی تھا، ماں باپ بھی نہیں تھے اس کے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے پہلے بیگم صاحبہ کا دل جیتنا ہوگا۔ 2-4 مہینے ایسے گزر جائیں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو اور مجھ کو غصہ نہ کرے، تو پھر شاید میں ان سے کہوں کہ میں اب شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس گھر سے جانا چاہتی ہوں، تو وہ شاید میری بات مان لے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے ان کو بیچ دیا تھا، تبھی وہ میرے پر اتنا حق جماتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کرنی۔ میں نے روزانہ کا معمول بنایا کہ ہر کام کو بہترین طریقے سے کروں اور اپنے دل کو یہ یقین دلاؤں کہ میں اپنی محنت سے کچھ حاصل کر سکتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ بڑی بیوی کی سختی کے باوجود میں خود کو کمزور نہیں ہونے دوں گی، بلکہ ہر دن ایک نئے حوصلے کے ساتھ کام کروں گی۔ میں نے چھوٹے چھوٹے کامیاب لمحے جمع کیے اور دل میں سوچا کہ ایک دن یہ لمحے بڑی خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ یوں میری زندگی ایک مستقل سفر کی مانند تھی۔ ہر دن ایک نیا سبق سکھاتا اور ہر لمحہ مجھے اپنے آپ سے بہتر بناتا۔ صرف کام کرنے سے نہیں بلکہ دل کی طاقت سے ہی انسان مشکلات پر قابو پا سکتا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ سویرا، تم مضبوط ہو اور تمہاری محنت تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور پہنچ جائے گی۔ اب میں ہر دن کو اپنے لیے ایک موقع سمجھتی ہوں کہ کیسے میں خوش رہ سکتی ہوں، کیسے اپنی محنت سے کچھ حاصل کر سکتی ہوں اور کیسے اپنی زندگی کے چھوٹے لمحوں میں سکون پا سکتی ہوں۔ میں نے جان لیا کہ زندگی صرف برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ ہر لمحے کو جینے کا نام ہے، اور یہ سکون کسی اور سے نہیں بلکہ خود سے آتا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ بیگم صاحبہ مجھ پہ غصہ نہ کرے، لیکن ان کے لیے غصہ کرنا کسی وجہ کا محتاج نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ صحیح تھی اور ان کے مطابق جو بھی ہوتا وہ درست ہوتا۔ میں نے کئی دنوں تک یہ سوچا کہ میں کیوں یہاں ہوں اور کیا وجہ ہے کہ میری مرضی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ دل ہی دل میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں اپنی زندگی خود منتخب نہیں کر سکتی؟ کیا میں اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی؟ لیکن جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا کہ نہیں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ میں اپنی مرضی سے جانا چاہتی ہوں،
تو بیگم صاحبہ نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، جا کے تو دکھاؤ ذرا۔ ان کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی، بس ایک چمک تھی جو مجھے بتا رہی تھی کہ یہاں سے جانے کا سوچنا بھی ایک خواب کے مترادف ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کہاں جاؤں، میں کیا کروں، میں وسیم کے پاس جا کر شادی کر لوں۔ لیکن بیگم صاحبہ کی باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھی کہ تم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اور ہر بار جب میں اسے سوچتی تو دل میں ایک عجیب سا خفقان ہوتا۔ میں نے غور کیا کہ یہاں رہنا میرے لیے کتنی طرح کے جبر کا کام ہے۔ میں اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ کیوں نہ میں چھوٹے چھوٹے منصوبے بنا کر اپنے لیے آزادی کے لمحات نکالوں، لیکن پھر بھی بیگم صاحبہ کی سختی اور نگرانی ہر لمحے محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ بھاگ جاؤں، لیکن یہ خیال بھی مجھ پر بوجھ بن گیا کہ اگر میں بھاگ گئی تو کیا ہوگا، کیا یہ سب ٹھیک رہے گا؟ میں جانتی تھی کہ بیگم صاحبہ کی نظر ہر طرف ہے اور یہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں صبر کروں گی، لیکن اپنے ذہن میں یہ بھی سوچتی رہوں گی کہ ایک دن اپنی زندگی خود جینے کے قابل ہوں گی۔ میں نے اس وقت سے یہ طے کیا کہ میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گی اور کسی کی طاقت سے ڈر کر اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن اس کے باوجود بیگم صاحبہ کی آنکھیں ہر حرکت پر نظر رکھتی تھی، اور یہی مجھے یاد دلاتا تھا کہ آزادی صرف ایک خواب ہے۔ ایک دن وکیل صاحب آئے اور ان کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وکیل ہیں۔ ان کے کپڑے، ان کا انداز اور ان کی عمر سب کچھ یہی بتا رہا تھا۔ وہ کافی بوڑھے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا میرا نام سویرا ہے، تو وہ چونک گئے اور کہنے لگے کہ تم زندہ ہو؟ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے فوراً پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، بیگم صاحبہ کی نظر ہم پہ پڑ گئی۔ بیگم صاحبہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور تیزی سے آگے بڑھی اور وکیل صاحب کو اندر لے گئی۔ ان کے چہرے پر سختی صاف نظر آتی تھی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی اور دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اندر سے آوازیں آنے لگی، شروع میں دبی دبی، پھر اونچی ہوتی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہو۔ باتیں صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن لہجے اور غصے اور پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیگم صاحبہ باہر آئی اور مجھے سخت آواز میں کہا کہ فوراً بازار جا کر سامان لے آؤ۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا کیونکہ میں صبح ہی سامان لا چکی تھی، لیکن ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں جلدی سے باہر نکل گئی، دل ابھی تک اندر ہونے والی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ میں سیدھی دکان پر گئی تو وسیم وہیں موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا، پھر سے مہمان آ گئے جو دوبارہ سامان لینے آ گئی ہو؟ میں نے آہستہ آواز میں کہا کہ ہاں، مہمان ہی سمجھ لو، لیکن لگتا ہے کوئی عجیب سا معاملہ ہے۔ اس عورت کے بارے میں بہت سارے راز ہیں جو ہمیں نہیں معلوم۔ وسیم نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، تم پریشان تو نہیں ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے کیونکہ بات کرنے کے لیے الفاظ کم اور خدشات زیادہ تھے۔ ہمیں یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اب ہمارے پاس راستے محدود ہو رہے ہیں۔ یہاں سے نکلنے کا خیال بار بار ذہن میں آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی خوف بھی تھا۔ بیگم صاحبہ کے تعلقات بہت لوگوں سے تھے، اگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں جلدی جلدی سامان لے کر واپس آ گئی۔ جب بنگلے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وکیل صاحب جا چکے تھے، لیکن بیگم صاحبہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور بغیر کچھ پوچھے مجھ پر برس پڑی کہ تم ہمیشہ ہی دیر کرتی ہو، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے؟ میں خاموش کھڑی سنتی رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس وقت کچھ کہنا آگ میں مزید تیل ڈالنے کے برابر ہے۔ انہوں نے اپنے دل کا سارا غصہ مجھ پہ نکالا، کبھی کام میں نقص نکالا، کبھی میرے ہونے پر ہی سوال اٹھایا۔ میں سر جھکائے سب سنتی رہی۔ اندر ہی اندر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ آج پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میری موجودگی کسی بڑے راز سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ راز شاید میرے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ اس دن کے بعد بیگم صاحبہ کا رویہ اور بھی بدل گیا تھا۔ ان کی نظر ہر وقت مجھ پہ رہنے لگی تھی، جیسے وہ جانچ رہی ہوں کہ میں نے کچھ سن تو نہیں لیا یا کچھ سمجھ تو نہیں گئی۔
मैंने भी खुद को पहले से ज़्यादा मोहतात कर लिया, क्योंकि अब हर लम्हा मुझे भारी लगने लगा था। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो अंदर से एक अनजाना सा खौफ मुझे घेरे हुए था। वकील साहब के अल्फाज बार बार कफ्तनों में गूंज रहे थे कि तुम जिंदा हो। इस जुमले ने मेरी नींद छीन ली थी और मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि शायद मेरी ज़िंदगी के बारे में वो सब कुछ नहीं जानती जो मुझे मालूम होना चाहिए। बेगम साहिबा मुझे मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। वो अक्सर कहती थी कि मुझे क्या पता तुम्हारे माँ बाप का, मैं तो तुम्हें सड़क से उठाया था और यही हकीकत है। मुझे इस पर खुश रहना चाहिए। लेकिन एक दिन जब वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, मैंने कुछ अल्फाज सुने जो मेरे कानों में जैसे बिजली के झटके की तरह गूंज गए। वो कह रही थी कि इसकी जो माँ थी सकीना मनीर, वो भी ऐसी ही थी और ये खुद भी ऐसी है कमज़ोर। मैं जैसे ठहर गई। मेरे दिल में एक अजीब सा खफकान पैदा हुआ। एक तरफ वो हमेशा कहती थी कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता, और दूसरी तरफ वो इस कदर तफसील से जानती है कि मेरी माँ किस नौयत की थी, किस फितरत की थी, और इसके काम करने या ना करने का हाल। लफ्ज़ काम चोर सुनकर मेरी उम्मीद टूट गई, क्योंकि इसका मतलब वाज़ह था कि वो भी यहाँ काम करती थी और इसके साथ ही बेगम साहिबा को मेरी माँ का नाम भी मालूम था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये राज कितने गहरे हैं और कितने ऐसे हकायक हैं जो मेरे लिए छुपाए जा रहे हैं। दिन ब दिन ये राज बढ़ते ही जा रहे थे और मैं हर लम्हा वसीम को ये सब कुछ बताती रही ताकि कम अज़ कम कोई जानने वाला मौजूद हो। लेकिन बेगम साहिबा की सख्ती और प्रेशर की वजह से ये बातें दिल में मज़ीद भारी महसूस होती थी। एक दिन बेगम साहिबा ने मुझे बुलाकर कहा कि पूरे घर की सफाई करो, तुम कोई काम नहीं करती। मैं हैरान हुई, क्योंकि मैं रोज़ाना ही काम करती थी, लेकिन इनका मकसद सिर्फ मुझे प्रेशर में डालना था और मुझे थका देना था। वो ये भी कहती रही कि स्टोर रूम भी साफ़ करो। भला स्टोर रूम साफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, वो तो हमेशा ही गंदा रहता था। मैं खामोशी से सफाई में लग गई। हाथ में झाड़ू और कपड़े लेकर मैं कमरे कमरे, अलमारी अलमारी, शेल्फ शेल्फ साफ़ करती रही। गर्द और मैल के दरमियान कदम रखते हुए मेरी नज़र एक कागज़ पे पड़ी जो एक कालीन के नीचे छुपा हुआ था। मैंने झुक कर देखा तो मालूम हुआ कि ये एक निकाहनामा था। और हैरत की बात ये थी कि इतनी पुरानी हालत के बावजूद ये इतना महफूज था कि पढ़ा जा सकता था। मैंने निकाहनामा उठाया अपने साथ रख लिया ताकि बाद में गौर से देख सकूं। बाकी घर की सफाई जारी रखी, कपड़े तरतीब दिए, फर्श साफ़ किए, हर जगह झाड़ू और कपड़ा रात के वक्त जब मैं अपने काम का जायज़ा ले रही थी, मेरे जहन में एक ख्याल आया कि अब ये देखूं कि ये निकाहनामा किसका है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कमरे के कोने में बैठकर इसे खोला और आंखें फैल गईं। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कागज़ पे लिखे अल्फाज ने मेरे अंदर एक अजीब सी सनसनी पैदा कर दी थी, जैसे मैं किसी ऐसे राज के दहाने पे खड़ी हूँ जो शायद मेरी ज़िंदगी बदल दे। मैंने निकाहनामा अपने हाथों से पकड़ा और आंखों से इसके अल्फाज को पढ़ना शुरू किया, लेकिन दिल में एक खौफ भी था कि शायद ये वो राज है जिसके बारे में बेगम साहिबा कभी नहीं चाहती कि मैं जानूं। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ मेरी सांस की आवाज़ आ रही थी और निकाहनामा मेरे हाथ में एक भारी हकीकत की मान महसूस हो रहा था। मैं जानती थी कि ये महज एक कागज़ नहीं बल्कि किसी कहानी का हिस्सा है जिसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, और इन राजों का तल्लक सिर्फ मेरे माजी से नहीं बल्कि मेरे मुस्तकबिल से भी है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये राज कब तक छुपा रहेगा और कब मैं सब कुछ जान पाऊंगी। लेकिन अभी मैंने सिर्फ इतना ही किया था कि निकाहनामा अपनी झोली में रख लिया और बाकी घर की सफाई मुकम्मल की। रात के वक्त जब सब सो गए, मैं बिस्तर पर लेटी रही और निकाहनामा हाथ में पकड़े इसके अल्फाज को दोहराती रही। दिल धड़क रहा था और दिमाग में एक अजीब सी कैफियत थी कि ये हकीकत जो सामने आने वाली है वो सब कुछ बदल देगी। जब मैंने वो निकाहनामा देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये निकाहनामा आज से 20 या 25 बरस पुराना लग रहा था और इस वक्त मैं सिर्फ 20 साल की थी। इतना पुराना कागज़ हाथ में पकड़कर दिल धड़क रहा था। मैंने गौर से निकाहनामा पढ़ना शुरू किया। इस पर कुछ शराइत भी लिखी हुई थी जो दुल्हन और दूल्हे के लिए मुकर्रर की गई थी, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि दूल्हे के नाम की जगह बड़े साहब का नाम लिखा हुआ था
میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ نکاح نامہ بیگم صاحبہ کا ہے، لیکن جیسے ہی دلہن کے نام پر پہنچی تو میری آنکھیں پھیل گئی اور دل دھڑکنے کی رفتار اور بھی بڑھ گئی۔ دلہن کی جگہ سکینہ منیر لکھا ہوا تھا، وہی نام جو میری ماں کا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور حیرت نے جنم لیا۔ میں نے بار بار پڑھا کہ شاید غلط دیکھ رہی ہوں، لیکن ہر بار یہی نام تھا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کیا مطلب رکھتا ہے؟ کیا میری ماں اور بڑے صاحب کی شادی ہوئی تھی؟ کیا یہ عورت میری ماں تھی یا پھر کسی دوسری بیوی کا نام تھا؟ لیکن ایک بات طے تھی کہ میں بڑے صاحب کی بیٹی تھی اور اس گھر کی حقیقی وارث تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور پورا جسم سنسنے میں آ گیا۔ میں سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ سب کیسے ہوا اور کس سے بات کروں۔ دل کے اندر ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً وسیم کو سب کچھ بتا دیا اور اس کی آنکھوں میں بھی حیرت اور تفتیش کا عکس تھا۔ وسیم نے کہا کہ ہمیں کسی وکیل کے پاس جانا پڑے گا تاکہ یہ سب کچھ قانونی طور پر بھی معلوم ہو سکے۔ میرے ذہن میں وہ وکیل آ گیا جس نے مجھے دیکھا اور کہا تھا کہ تم زندہ ہو۔ میں نے فوراً وسیم سے کہا کہ اس آدمی کے بارے میں پتہ کرو۔ میں نے نام یاد کیا تھا لیکن مکمل یاد نہیں تھا۔ وسیم نے کچھ دیر بعد معلوم کیا کہ وہ وکیل اس وقت کورٹ میں موجود ہے اور وہاں جا کر ہمیں اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کتنی عجیب صورت اختیار کر گیا ہے۔ میں گھر سے سامان لینے کے لیے آئی تھی، لیکن اب میرا مقصد واضح ہو گیا تھا اور میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی، سب راز سامنے آنا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں وسیم کے ساتھ چل پڑی۔ ہم خاموشی سے سڑک پر نکلے اور میں اپنے ہاتھ میں نکاح نامہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور ذہن میں سوالات کی ایک لمبی فہرست بن گئی تھی۔ میں نے وسیم سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کر ہمیں کیا حقیقت معلوم ہوتی ہے، لیکن دل میں ایک خوف بھی تھا کہ شاید کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں جو میرے لیے مشکل اور حیران کن ہوں۔ ہم دونوں چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ آج کی شام ہماری زندگی کی سب سے اہم لمحوں میں سے ایک ثابت ہو سکتی ہے، اور ہر قدم پر دل ایک نیا سوال اٹھا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا اور آگے کیا ہونے والا تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے میں نے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا۔ ہر چیز عام لگ رہی تھی، لیکن دل میں جو اضطراب تھا وہ ہر لمحے بڑھ رہا تھا۔ ہر قدم پر مجھے اپنے مستقبل کی غیر یقینی صورتحال محسوس ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سفر صرف جغرافیائی نہیں بلکہ ایک راز کے دائرے میں بھی جا رہا ہے جو میری شناخت اور میری زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہے۔ میں نے ہاتھ میں نکاح نامہ مضبوطی سے پکڑا رکھا، جیسے یہ کاغذ مجھے سچائی کے قریب لے جا رہا ہو۔ ہر لمحہ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور ہر سانس کے ساتھ میرے اندر خوف اور تجسس دونوں بڑھ رہے تھے۔ میں نے وسیم کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بھی وہی بے چینی دیکھی جو میرے دل میں تھی۔ ہم دونوں خاموش تھے، لیکن دل میں ہزاروں سوال اور سوچیں گھوم رہی تھی کہ آج ہمیں کیا پتہ لگنے والا ہے اور اس راز کے پردے سے پردہ اٹھنے کے بعد ہماری زندگی کس طرح بدل جائے گی۔ قسمت سے وہی وکیل صاحب ہمارے سامنے آ گئے اور جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، ان کے چہرے پر حیرت اور پہچان کی جھلک صاف نظر آئی۔ وہ فوراً بولے، کیا ہوا، ٹھیک تو ہو؟ ان کے الفاظ میں فکر اور سنجیدگی دونوں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب سب کچھ سامنے آئے گا، اور پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا، تو آپ اس دن گھر آئے تھے، آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ تم زندہ ہو، اور پھر وہاں کیا ہوا تھا؟ وکیل صاحب نے سانس بھرتے ہوئے کہا، جھگڑا ہو گیا تھا، لیکن تم سناؤ، یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ وہ میری بات سننے کے لیے منتظر تھے اور میں نے محسوس کیا کہ اب کوئی بات چھپانا ممکن نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں طے کیا کہ نکاح نامہ نہیں دکھاؤں گی، یہ راز ابھی میرے پاس رہے گا۔ لیکن وکیل صاحب نے میری حالت دیکھ کر کہا، تمہارے باپ کا اور ماں کا نکاح نامہ ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میرا باپ بڑے صاحب میرے بابا تھے؟ وکیل صاحب نے حیران ہو کر کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو، مجھے نہیں پتا تمہارا باپ کون تھا، اور یہ عورت تمہاری سوتیلی ماں ہے۔ میں پریشان ہو کر بولی، کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وکیل صاحب نے گہری سانس لی اور شروع کیا، بات ایسی ہے کہ تمہارے باپ کو اولاد کی بہت جلدی چاہیے تھی، اور تمہاری ماں کی شادی کے 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری ماں کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے
بڑے صاحب نے جلدی میں اس عورت سے شادی کر لی، لیکن جس دن وہ شادی ہوئی اسی دن پتہ چلا کہ اس کی پہلی بیوی یعنی تمہاری ماں حاملہ تھی۔ یہ خبر بڑے صاحب کے لیے خوشی کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ عورت بوجھ بن گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بڑے صاحب نے اپنی پہلی بیوی سے وعدہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی اولاد پیدا ہوگی وہ اس دوسری عورت کو چھوڑ دے گا، لیکن قسمت نے ایسا کروایا کہ اس عورت کو جلدی سے چھوڑنے کا موقع نہیں ملا، بلکہ حادثہ کروا دیا گیا۔ وہ وکیل صاحب نے کہا، تمہارے پیدا ہونے کے 2 مہینے بعد وہ عورت اس دنیا سے چلی گئی بیچاری، اور تمہارا باپ معذور ہو گیا، چرپائی پر پڑ گیا۔ یہ سن کر میرا دل رک سا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور محسوس کیا کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ وکیل صاحب نے کہا کہ اس عورت کو تمہارے باپ کی ضرورت تھی۔ بہت سے کاروبار اور دستاویزات کے دستخط کے لیے وہ زندہ رہی، اور پھر وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تم بھی وہاں موجود تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم حقیقی طور پر شامل تھی، بلکہ تمہیں اپنی نوکرانی کی حیثیت سے اسی گھر میں رکھ لیا گیا۔ میں حیرت اور صدمے کے درمیان کھڑی رہ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہ آدمی تھا جو میرے باپ تھے، تو میں ان سے نہ تو دیکھ سکی، نہ خدمت کر سکی، نہ بات کر سکی، اور وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی زندہ ہے، کیونکہ وہ چرپائی پہ پڑے تھے، حرکت کرنے سے قاصر۔ میری یہ حالت دیکھ کر وکیل صاحب کی آنکھوں میں بھی فکر اور دکھ تھا۔ وہ بولے، تمہارا باپ میرا دوست تھا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم زندہ ہو میں پہلے ہی تمہاری مدد کرتا۔ ان کی بات نے میرے دل میں مزید اداسی اور حیرت پیدا کر دی۔ وکیل صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب بیگم صاحبہ نے تمہیں اپنی نوکرانی کے طور پہ رکھا، اس دن وہ شک بھی کر رہی تھی کہ یہ واقعی سویرا ہے یا محض ایک نوکرانی جس کا نام سویرا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن تمہیں پہچان نہ سکے، اور ہر بات اور ہر حرکت کے پیچھے ایک چھپا ہوا راز تھا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ میرے اندر ایک عجیب سا خوف، اداسی اور حیرت ایک ساتھ گھل رہی تھی۔ ہر لفظ، ہر جملہ ایک نئے راز کا پردہ کھول رہا تھا، اور میں جانتی تھی کہ یہ حقیقت میری زندگی کے سب سے اہم لمحات میں سے ایک ہے۔ میرا دل بھر آیا، آنکھوں کے آنسو میری حقیقت کی گواہی دے رہے تھے، اور میں بس یہ سوچتی رہی کہ کیسے اتنے برس بعد سب کچھ سامنے آ گیا۔ یہ سب سن کر وسیم بھی چپ تھا اور میری طرف دیکھ رہا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ آج کے دن ہماری زندگی کی تصویر بدل گئی ہے۔ راز سامنے آئے ہیں، اور ابھی تک سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی حقیقت صبر اور وقت کے ساتھ ہی سامنے آتی ہے۔ میں نے اس لمحے وکیل صاحب سے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے، اور ان کے چہرے پر جو سنجیدگی اور سکون کا امتزاج تھا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ کرنا کیا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، تم جب چاہو اس عورت کو اس گھر سے نکال سکتی ہو۔ ان کے لہجے میں کوئی عجیب سی طاقت اور یقین تھا۔ وہ آگے بولے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت خود ادھر ادھر لوگوں سے باتیں کر رہی ہے کہ کسی طرح سب کچھ اپنے نام کروا لے، اور اسی لیے تمہارا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی چاہیے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، اور پورے جسم میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ وکیل صاحب نے فوراً جواب دیا کہ ہاں ضرور، لیکن ایک شرط ہے، اب تم وہاں واپس نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیدھا اس کے گھر جائیں گے، اور تم سب کے سامنے بتاؤ گے کہ اس عورت نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور پھر ہم اس پر قانونی کارروائی کریں گے، تبھی وہ اس گھر سے نکلے گی، اور تم جائیداد اور حقائق تمہارے نام ہو جائیں گے۔ ان کے الفاظ میں اتنی وضاحت اور طاقت تھی کہ دل کو یقین آ گیا کہ اب وقت ہے کہ انصاف ہو اور سب کچھ میرے حق میں آئے۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے۔ وسیم بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ بھی خوش تھا کیونکہ اب سامنے سچ آ چکا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ کئی برسوں سے جو کچھ چھپا رہا تھا وہ اب سامنے آنے والا ہے۔ نہ وہ اپنے کام پہ واپس گیا اور نہ میں اپنے روزمرہ کے کام پر گئی۔ ہم تینوں نے مل کر اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ دل کے اندر خوف اور تجسس دونوں ایک ساتھ موجود تھے، لیکن ایک مضبوط عزم بھی پیدا ہو گیا تھا کہ اب سب کچھ سامنے آئے گا۔ جب ہم اس گھر پہنچے تو ہمارے ساتھ پولیس اہلکار بھی تھے،
اور ہیومن رائٹس کے لوگ بھی موجود تھے۔ پورا معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا۔ میں نے سب کچھ کھل کر بیان کیا کہ کس طرح مجھے بچپن سے نوکرانی بنا کر رکھا گیا، کس طرح میری شناخت چھپائی گئی اور کس طرح مجھے ڈرا دھمکا کر خاموش رکھا گیا۔ وکیل صاحب نے اپنی مکمل گواہی دی اور نکاح نامہ بھی سب کے سامنے پیش کیا۔ میں نے نکاح نامہ کی ہر شرط اور ہر تفصیل بتائی تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ صرف کاغذ نہیں بلکہ حقیقت کا ثبوت ہے۔ پولیس نے فوراً بیگم صاحبہ کو حراست میں لے لیا۔ میں نے ان کے چہرے پہ خوف اور حیرت دیکھی۔ وہ عورت جو برسوں مجھ پہ حکم چلاتی رہی، جس نے میری جوانی اور میرا بچپن ذلیل کر دیا، وہ آج میرے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ وہی عورت جس نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور میری شناخت چھین لی، اب اپنا دفاع کرنے سے عاجز تھی۔ وہ رونے لگی اور اپنے آپ کو میری ماں کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز میں خوف، مجبوری اور بے بسی تھی، لیکن سچائی نہیں تھی۔ میں نے اسے بغور دیکھا اور کہا، تم کبھی میری ماں نہیں تھی۔ میری ماں وہ تھی جنہیں تم نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس عورت کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ نہ کوئی اس کے لیے ضمانت دینے والا تھا، نہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا تھا۔ وہ تنہا رہ گئی، بالکل اسی طرح جیسے اس نے مجھے برسوں تنہا رکھا تھا۔ میں نے اس کی حالت دیکھی اور دل میں ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی درد محسوس کیا کہ جو ظلم میرے ساتھ ہوا، اس کا انجام اب اس عورت کے سامنے آیا۔ جب سب کچھ ختم ہوا تو میں تھک کر بیٹھ گئی۔ میں بہت روئی، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روئی۔ مجھے یہ حقیقت بھی نہیں معلوم تھی کہ میں اتنی بدقسمت تھی کہ میرے والدین زندہ ہوتے ہوئے بھی مجھ سے چھین لیے گئے تھے۔ وہ آدمی جو میرے باپ تھے وہی گھر میں موجود تھے اور میں ان کے قریب ہوتے ہوئے بھی ان سے مل نہ سکی، نہ بات کر سکی، نہ خدمت کر سکی۔ ہر لمحہ دل میں ایک خالی پن اور گہرائی کا احساس پیدا کر رہا تھا۔ وسیم اور وکیل صاحب نے مجھے سنبھالا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ ان کی بات درست تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں وسیم سے شادی کروں گی۔ میں اس بڑے خالی اور خوفناک گھر میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اور مجھے اب اس دنیا میں وسیم کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹنے کا فیصلہ کیا۔ میرا بچپن واپس نہیں آ سکتا تھا، میرے ماں باپ واپس نہیں آ سکتے تھے، لیکن سچ سامنے آ چکا تھا اور اب میری زندگی میری اپنی تھی۔ میں نے اپنے دل میں ہر درد بھری یاد کو قبول کیا اور آگے بڑھنے کا عزم کیا۔ وسیم کے ساتھ رہنا، اس کی محبت اور اعتماد اور وکیل صاحب کی مدد نے مجھے ایک نئی شروعات کے لیے تیار کیا۔ میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میرا مقصد صرف اپنی زندگی کے حقائق کے تحفظ اور خوشی ہے۔ وہ سب کچھ جو میرے ساتھ ظلم ہوا، اس کا انجام سامنے آ گیا اور اب میرا حق اور میری شناخت بحال ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور محسوس کیا کہ آج سے میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر قدم صرف میرے لیے ہے، اور میں اب کسی کے دباؤ یا خوف کے بغیر اپنی زندگی جیا کروں گی۔ یہ لمحہ ایک نئی شروعات تھا، ایک نیا آغاز، اور میں نے دل میں تسلیم کیا کہ اب میری زندگی میرے اپنے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی شناخت اور حق کے ساتھ آزاد ہوں۔ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر جذبہ اب میرے لیے سکون، خوشی اور خود مختاری لے کر آیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے دل میں ایک عہد کیا کہ میں وسیم کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو جینے کی کوشش کروں گی اور ہر لمحے اپنی شناخت کو برقرار رکھوں گی۔ شادی کے دن کی خوشی اور تڑپ اب میری زندگی کا سب سے اہم لمحہ بن چکی تھی۔ میں اور وسیم نے ایک دوسرے کو دل و جان سے قبول کیا اور یہ وعدہ کیا کہ اب ہم اپنی زندگی کو صرف خوشیوں اور ایک دوسرے کی محبت کے لیے جئیں گے۔ شادی کے موقع پر گھر کا ماحول خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ ہر طرف ہنسی، خوشی اور محبت کی لہریں محسوس ہو رہی تھیں۔ دوست، رشتہ دار سب موجود تھے اور ہم دونوں نے اس دن کا ہر لمحہ اپنی یادوں میں قید کر لیا۔ شادی کے بعد کی زندگی بالکل الگ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور محبت کس طرح انسان کو سکون اور خوشی دے سکتی ہے۔ وسیم کے ساتھ ہر دن ایک نئی امید لے کر آتا تھا۔ ہر صبح ایک نئی روشنی تھی اور ہر شام ایک سکون کی تصویر۔ ہم دونوں نے مل کر اپنی چھوٹی سی دنیا بنائی، جہاں صرف اعتماد، محبت اور احترام کا راج تھا۔
ہم نے مل کر اپنے خوابوں کی بنیاد رکھی اور یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنی زندگی میں کوئی راز یا خوف نہیں رکھیں گے۔ ہم نے اپنے گھر کو محبت اور سکون سے سجایا۔ ہر کمرے میں ہنسی کی گونج تھی اور ہر کونے میں ایک دوسرے کی محبت کا اثر محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنے دل کو وسیم کے اعتماد اور پیار سے بھر لیا اور اس نے بھی مجھے وہ سکون دیا جس کی تلاش میں برسوں رہی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اولاد بھی پالیں گے اور اپنی خوشیوں کو مکمل کریں گے۔ کچھ سال بعد ہماری بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش نے ہماری زندگی کو مکمل کر دیا۔ ہر دن میں اس کی ہنسی سن کر دل میں سکون محسوس ہوتا تھا اور ہر رات میں اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر میں اللہ کی شکر گزاری کرتی تھی کہ مجھے اپنی زندگی کے سب سے اہم خواب پورے ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے وہ عورت جس نے مجھے میری شناخت سے محروم کیا تھا کبھی کبھار یاد کیا اور دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا کیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ دل میں رنج اور نفرت رکھنا میرے حق میں نہیں تھا، لیکن میں نے اس کے لیے واضح کر دیا کہ وہ میری زندگی سے دور رہے اور اس گھر یا میرے خاندان کی کسی بھی خوشی میں شامل نہ ہو۔ میں نے اس کے لیے جائیداد کا ایک چھوٹا سا حصہ رکھا تاکہ قانونی طور پر اس کا حق مکمل ہو، لیکن دل کے سکون کے لیے اسے دور ہی رکھا۔ یہ سب کرنے کے لیے مجھے اپنے والدین کی محبت اور تعلیم کی یاد آئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اچھے ماں باپ کی بیٹی ہونے کے ناطے میں انصاف اور حق کو قائم رکھوں گی۔ میں نے اپنے باپ کی یادیں اکٹھی کرنا شروع کی۔ ہر وہ جگہ جہاں بچپن میں ان کے قریب ہوتی وہیں جاتی، قبروں پہ جا کر دعا کرتی اور اپنے دل میں ان کی محبت محسوس کرتی۔ یہ عمل نہ صرف مجھے سکون دیتا بلکہ مجھے یاد دلاتا کہ میں کس طرح اپنی زندگی کے حق میں مضبوط ہوئی۔ ہر قبر کے پاس جا کر میں ان کے لیے دعا کرتی اور ان کے دکھ اور خوشی کو اپنے دل میں محسوس کرتی۔ میں نے جان لیا تھا کہ زندگی میں محبت، اعتماد اور یادیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں اور انسان کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ وہ کسی بھی مشکل یا تکلیف سے گزر کر بھی اپنی زندگی جینے کا حق رکھتا ہے۔ وسیم کے ساتھ زندگی میں ہر دن نئے رنگ اور نئی خوشیاں لے کر آتا تھا۔ ہم نے مل کر اپنے خوابوں کو حقیقت بنایا۔ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے منصوبے بنائے اور ہر منصوبہ محبت اور اعتماد پر مبنی تھا۔ ہم نے اپنے گھر کو خوشیوں کی جگہ بنایا جہاں ہر دن ایک نیا سبق اور ایک نیا تجربہ ہوتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی وہ سب کچھ سکھایا جو میں نے خود سیکھا تھا کہ زندگی میں محبت اور انصاف کے بغیر کوئی بھی خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی میں ہر لمحہ سچائی اور محبت کے اصولوں پہ قائم کریں گے۔ ہم نے اپنے تعلقات میں کھل کر اعتماد قائم کیا اور کبھی بھی ماضی کی تلخی کو اپنی دل میں جگہ نہیں دی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ اگر کسی نے تمہیں کبھی دکھ پہنچایا یا تمہارے حق پہ ڈاکہ ڈالا تو تم ہمیشہ اپنے حق کے لیے کھڑی رہو اور انصاف کی راہ اختیار کرو۔ میں نے اسے یہ سبق دیا کہ زندگی میں محبت، اعتماد اور سچائی سب سے بڑی دولت ہے اور یہ دولت ہر حال میں محفوظ رکھنی چاہیے۔ وقت کے ساتھ ہماری زندگی میں سکون اور خوشیاں بڑھتی گئی۔ میں نے ہر لمحے کو ایک نئی امید کے ساتھ جیا۔ ہم نے ہر دن کو ایک نئی یاد میں بدل دیا۔ ہر جشن، ہر خوشی، ہر کامیابی ہماری محبت اور اعتماد کی بنیاد پہ قائم تھی۔ میں نے اپنے ماضی کی تلخی کو دل میں جگہ نہ دی بلکہ اسے سبق کی طرح لیا تاکہ اپنی بیٹی کے لیے ایک مضبوط مثال بن سکوں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ معاف کرنا کس قدر اہم ہے کیونکہ نفرت اور رنج انسان کے دل کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ میں نے اس عورت کو معاف کر دیا لیکن اپنی زندگی اور اپنے خاندان سے اسے دور رکھا تاکہ وہ دوبارہ کسی کی حق میں دخل اندازی نہ کر سکے۔ میں نے اپنے باپ کی یادیں، اپنی والدہ کی یادیں اور اپنی زندگی کے تمام تجربات کو اکٹھا کر کے اپنی بیٹی کو ایک مضبوط اور محفوظ زندگی دینے کا فیصلہ کیا۔ اب ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر دن محبت کی گونج سنائی دیتی تھی اور ہر رات سکون کے ساتھ ختم ہوتی تھی۔ ہم نے مل کر اپنے مستقبل کی بنیاد رکھی اور اپنے خاندان کو مضبوط بنایا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں ہر دکھ اور ہر تکلیف انسان کو مضبوط بناتی ہے اگر اس کا سامنا دل اور حوصلے کے ساتھ کیا جائے۔ ہماری بیٹی کی ہر مسکراہٹ، ہر کامیابی، ہر خوشی ہمارے لیے ایک نئی امید تھی اور میں نے جان لیا کہ حقیقی خوشی محبت، اعتماد اور انصاف میں چھپی ہوتی ہے۔
ہم نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنایا اور ہر دن کو ایک نئی کہانی کی طرح جیا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں ہمیشہ اپنے والدین کی یادوں، اپنی پہچان اور اپنے حق کے ساتھ جاؤں گی، اور کسی بھی حال میں اپنی شناخت یا اپنی خوشی کے لیے سمجھوتا نہیں کروں گی۔ وسیم کے ساتھ زندگی نے مجھے یہ سکھایا کہ محبت اور اعتماد کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور ہر انسان اپنے حق کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی بیٹی کے لیے بھی ایک مضبوط بنیاد قائم کر چکی ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی میں محبت، سکون اور خوشیاں برقرار رکھی اور ہر دن کو ایک نیا سبق اور نئی امید کے ساتھ جیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ بھی سکھایا کہ زندگی میں اپنے حق، اپنے خاندان اور اپنی شناخت کے لیے ہمیشہ مضبوط رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو محبت، اعتماد اور سکون کے اصولوں پر فرائض۔ ہم نے ماضی کی تلخی کو ایک سبق بنایا اور مستقبل کی خوشیوں کو اپنے ہاتھ سے سنوارا۔ یہ سب کچھ ہمیں اس بات کا یقین دلاتا تھا کہ انسان اپنے حق اور اپنے خاندان کے لیے ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور زندگی میں حقیقی خوشی صرف محبت، انصاف اور اعتماد کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔